अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग क्रॉस फायर विद मेहर बुखारी। नाज़रीन, आज के दिन का आगाज़ एक बुरी खबर से हुआ। सुबह 8 बजे थे, इसी के करीब का टाइम था कि साहिवाल की नहर लोअर दोआब पर एक कश्ती बहुत ज़्यादा होने की वजह से उलट गई। कश्ती में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के 25 तलबा सवार थे और मुसाफिर ज्यादा होने की वजह से कश्ती में ऐन उस वक्त पानी भरना शुरू हो गया जब ये नहर के दरमियान पहुंची। 15 तलबा ने खुद तैरकर जान बचाई, जबकि 2 सगे भाइयों समेत 4 तलबा जान बहक हो गए और 3 ताहाल लापता हैं। इस हादसे में बज़ाहिर कोताही तलबा की है कि जिन्होंने कश्ती की इस्तेदाद का ख्याल ना किया और सब्र से काम लेने के बजाय धड़ाधड़ सवार होना शुरू हो गए। दूसरी बड़ी गलती मलाह की है कि जिसने अपनी कमजोर कश्ती के बावजूद पैसों के लालच में तालिब इल्मों को सवार होने दिया। और सो बज़ाहिर इफ यू लुक एट इट, ये 2 कसूरवार हैं। इस सारे सानहे से चंद दिन कबल मोटरवे पर भी एक इसी तरह का सानहा रूनुमा हुआ था, इफ यू रिमेंबर, जिसमें तेज रफ्तारी की वजह से एक बस खाई में जा गिरी और 35 के करीब तलबा जान बहक हो गए। इस सानहे के भी बज़ाहिर कसूरवार स्कूल इंतजामिया और बस ड्राइवर हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। कसूरवार एक तीसरा फरीक है और ये दोनों सानेहात हमें कुदरत की तरफ से एक वेकअप कॉल कह लीजिए, एक वेकअप वार्निंग कह लीजिए, ये हैं कि जाग जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। इन दोनों सानेहात के असल कसूरवार फरीक ना तो कश्ती के सवार तलबा हैं, ना मला, ना ही बस ड्राइवर और ना ही बच्चों को पिकनिक के लिए ले जाने वाली स्कूल मालकान और इंतजामिया। असल कसूरवार रियासत है और इसके वो कलपुर्जे जिनकी तरजीह अवाम नहीं बल्कि अपनी जात का मुफाद है। खाई में खिर जाने वाली बस फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर जब मोटरवे पे जाएगी, उधर चलेगी तो हादसा तो होगा। जब बस ड्राइवर से कोई ड्राइवर लाइसेंस नहीं पूछेगा या मांगेगा तो फिर बस खाई में ही जा गिरेगी। और जब 72 सीटों पर 105 बच्चे ठूसे जाएंगे और मोटरवे पुलिस सोई रहेगी तो लोगों की जिंदगियों के चिराग गुल तो होंगे। आज की कश्ती वाला हादसा भी रियासत और इसके कलपुर्जों की नाकामी के सिवा और कुछ नहीं है। कॉलेज के तलबा को कॉलेज तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर इजाफी सफर करना पड़ता है। नाजरीन, अगर कॉलेज के तलबा को रस्सों का पुल ही बनाकर दे दिया होता तो शायद ये हादसा ना होता। साहिवाल में इस नहर पर 5 मुख्तलिफ जगहों पर कश्ती की सर्विस जारी है। महकमा इनहार वाले कश्ती चलाने वालों से माहाना जगह टैक्स तो वसूल करते हैं, लेकिन कश्ती की हालत, इसकी फिटनेस का जायजा कोई अफसर लेता है और ना ही कोई इदारा। बस सब के सब माल बनाने पर तुले पड़े हैं। यही हमारा अलमिया है कि यहाँ की रियासत और इसके इदारे, इसके कलपुर्जे अवाम दोस्त हैं और ना ही अवाम इनकी तरजीह है। ये दोनों हादसात हमें कुदरत की तरफ से तंबीह है, एक वार्निंग है कि हमारा निज़ाम मुकम्मल तौर पर फरसूदा हो चुका है। ऐसा फरसूदा और गला सड़ा निज़ाम जिसकी मंशा सिर्फ जेबें भरना, अवाम को लूटना है। बस हादसा 26 सितंबर को हुआ था नाजरीन। बस एक रिपोर्ट हमारे सामने आई और फिर सर्द खाने में डाल दी गई। रियासत को इस सानहे का नोटिस नहीं लेना था सो नहीं लिया गया। रियासत को अपनी खामियों और कोताहियों का जायजा नहीं लेना था सो नहीं लिया गया। इसीलिए ये एक और हादसा रूनुमा करके यकीनन कुदरत एतमाल हुज्जत कर रही है। लेकिन हमारी रियासत और इसके कलपुर्जे अपने धंधों में मगन हैं। अब किसी बड़े सानहे या कुदरती आफात का इंतजार कीजिए, क्योंकि कुदरत बार बार इस्लाह का मौका नहीं दिया करती। आज के ये लम्हे उन वालिदैन के नाम हैं कि जिनके बेटे सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर अपनी किताबें उठाकर घरों से निकले, लेकिन खुद कंधों पर लदे लाशों की सूरत घरों को लौटे। बहुत सारों की ख्वाहिश है कि कोई शॉर्टकट ऐसा आए कि हम आ जाए, तो उनको मैं कहूँगा कि वो सब्र करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रह गया कि हुकूमत को अवामी ताकत के जरिए मजबूर करें वो अवाम के रास्ते से हटे। असेंबली टूटेगी, प्रेसिडेंट जरदारी साहब से हम कहेंगे फौरन इलेक्शन कराएं और जैसे ही री इलेक्शन होंगे पूरे पंजाब से M2M हार जाए गले से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में गुर्बत और गरीबों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 7 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों में शामिल हैं। 2007 में ये तादाद 3 करोड़ 60 लाख की थी।
آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ خط غربت کسے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص 32 روپے یومیہ سے کم کمائے اور غربت کے مقرر کردہ عالمی معیار سے نیچے زندگی گزار رہا ہو. آپ خود حساب لگائیے فور سیکنڈ کہ 32 روپے یومیہ کمانے والا کھائے گا کیا, پیے گا کیا؟ اتنے پیسوں سے کوئی مزدور کس طرح زندگی گزار سکتا ہے؟ اس کا اندازہ کسی کے لیے بھی لگانا مشکل نہیں ہے. البتہ یہ میں کہنا غلط نہ سمجھوں گی کہ کچھ افراد کے لیے یہ اندازہ لگانا واقعی مشکل ہے, جیسے گورنر, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, صدر, کوئی جج, کوئی جرنیل, کوئی سرکاری افسر. گویا ہر وہ شخص جو یہ ملک چلانے کے لیے پالیسیاں بنانے کا ذمہ دار ہے, اور ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں قوم کا درد ہچکولے لیتا ہے. ملک و قوم کی محبت کا سمندر جن سینوں میں موزن ہے, ان سب کے لیے یہ سمجھنا, اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. اگر مشکل نہ ہوتا تو آج طلبہ کی کشتی نہ ڈوبتی, ریلوے کے ملازمین تنخواہوں کے لیے سڑکوں پر نہ ہوتے, لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی, بدامنی نہ ہوتی. یہ تمام افراد جن کے پاس ریاستی اور آئینی عہدے ہیں, ان کو صرف ایک شے کا اندازہ ہے کہ حکومت میں کس طرح رہنا ہے اور کس طرح حکومت میں آنا ہے. وزیر اعظم کو ان مسائل کے بارے میں اگر آپ پوچھئے یا بتائیے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی معجزہ نہیں کر سکتے. He can't perform any miracle. اب پنجاب میں ڈینگی اور مہنگائی کی اگر آپ بات کر لیں تو وزیر اعلیٰ کچھ ذمہ داری وفاق پر ڈال دیتے ہیں اور کچھ مسائل پر یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں. ان حکمرانوں کی طرح سوچا جائے تو مثبت پہلو صرف یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بدامنی ہے, ریلوے بند ہے, پی آئی اے بند ہونے والی ہے, بجلی بند ہے, تو کیا جمہوریت تو ہے. کرسی کھیلیں گے. کوئی چیئرمین نیب کی تقرری پر سیکپا ہے, کوئی حکومت گراؤ زرداری بگاؤ تحریک شروع کرنے کے لیے پر تول رہا ہے, اور کوئی شارٹ کٹ کے تانے دے رہا ہے. اس سارے کاروبار پر ایک شاعر کا خیال آ جاتا ہے, بہتر ہے ماؤ مہر پہ ڈالو نہ کمندیں, انسان کی خبر لو جو دم توڑ رہا ہے. انسان فراموش اور سیاست عروج پر, اس سیاست پر ہی بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان. ہمارے ساتھ جمشید دستی صاحب موجود ہیں, ممبر آف اسٹینڈنگ کمیٹی پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر خرم دستگیر خان صاحب, MNA ہیں, مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. MQM بھی ہمارا ساتھ دے گی, اور تھوڑی ہی دیر میں ایک ایسی شخصیت بھی ہمارا ساتھ دے گی کہ جو 2 مہینے سے ان لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے کہ جن کے گھر نہ کھانے کو کچھ ہے, نہ پینے کو کچھ ہے, نہ بجلی ہے. یہ سارا کچھ آج ہی. السلام علیکم, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب, آپ ہی سے آغاز کروں گی. وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں شارٹ کٹ کے شوقین جو ہیں وہ سب یہ سن لیں کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی. مجھے بتائیے دستگیر صاحب, آپ کیوں اسمبلیاں توڑنے کے در پر ہیں؟ خدا کر کے تو اس ملک میں اسمبلیاں آئی ہیں, آپ چاہتے کیا ہیں؟ آخر آپ اپنی باری کا انتظار کر ہی لیجئے جیسے وزیر اعظم کہتے ہیں. نہ باری کا معاملہ ہے نہ اسمبلی کا معاملہ ہے. معاملہ مسلم لیگ نون کے سامنے یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جن کی پہلے اس حکومت نے مہنگائی کے ذریعے کمر توڑی تھی, اب لوڈ شیڈنگ اس قدر لیول تک آئی ہے اور ملک میں دہشت گردی کی جو لہر ہے, 250 سے زیادہ ڈرون کے اٹیکس ہو چکے ہیں, پاکستانیوں کی ٹانگیں بازو سب ٹوٹ گئے ہیں. اور یہ جو پاکستانیوں کی تکلیف ہے, ان کی روزانہ کی جو اذیت ہے, اس کا اظہار مسلم لیگ نون کر رہی ہے. اور نظر یہ آیا ہے, صرف ایک ایگزامپل دوں گا کہ پی آئی اے یا پاکستان سٹیل یا ریلوے میں جس حکومت سے کہا کہ معجزے نہیں ہو سکتے, لیکن مہر ہمیں 3 جو ہے نا اتنے زیادہ 3.5 سال نہیں چاہیے ان اداروں میں بہتر, قابل اور محنتی ایماندار لوگوں کے چیف ایگزیکٹو اور بورڈز لگانے کے لیے. اب اگر وزیر اعظم خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا جناب صدر زرداری سمجھتے ہیں کہ ریلوے کو انہوں نے اپنی ایک حلیف جماعت کو دان کر دیا ہے لوٹنے کے لیے, اور دوسرے ادارے ان کے اپنے دوستوں کو دان کر دیے ہیں, تو پھر یہ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں مسلم لیگ نون تو اس کی آواز اٹھائے گی. آج ہی میں نے خود ذاتی طور پر جو 3 روپے نیپرانی ریٹ بڑھایا ہے بجلی کا, اور جو ریلوے ملازمین کو, دیکھیں وہ بندے صحیح نہیں لگاتے, آپ تو بندے لگاتے ہی نہیں ہیں. وزیر صحت کہاں ہے آپ کا, اور وزارتیں میں گن کے بتا دوں جن کے اوپر وزیر ہی کوئی نہیں ہے, بیوروکریسی پنجاب چلا رہی ہے. تو یہ تانے پھر آپ کے بھی سن لیجئے, نہ نیب کا چیئرمین کوئی لگتا ہے, نہ پنجاب میں آپ کو میری گزارش ہے کہ اسرائیل اور فلسطین میں تھوڑا سا فرق کریں. you have to learn کہ پنجاب میں کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں کسی کرپٹ چیف ایگزیکٹو کی وجہ سے اس ادارے کا بیڑا غرق ہو گیا اور وہ اپنے تمام ایسٹ جو ہیں. اب ریلوے میں آپ نے دیکھا ہے پچھلے 3 مہینے میں نہ صرف یہ آیا کہ 198 ان کی جو لوکوموٹیوز تھیں صرف اس وجہ سے خراب ہوئی کہ وہاں ملاوٹ شدہ تیل تھا, وہاں 11 ریڈیٹر جو ہے چوری ہو گئے. وجہ سے ڈینگی ضرور پھیل گیا ویسے خرم دستگیر صاحب. نہیں, آپ اب اس کی بھی گزارش کریں, اپنے جو ناظرین ان تک واضح ہونا چاہیے کہ ڈینگی منسٹر نہ ہونے کی وجہ نہیں, پہلا ڈینگی ایک قدرتی آفت ہے,
اور میرا یہ چیلنج ہے کہ جس طرح ہمارے قائد شہباز شریف نے پچھلے 3 مہینے میں جس تندہی سے صبح سے لے کر شام تک انہوں نے 20 سے 25 ہزار جانیں اللہ کے کرم سے بچائی ہیں. اب مجھے موقع دیجئے. دیکھیں لیکن انہوں نے جانیں بچائی ہیں اور آج بھی جانیں بچا رہے ہیں صبح سے شام تک. تو یہ جو فرق ہے آپ دیکھتے ہیں آج قومی اسمبلی میں یہ پوائنٹ بڑا ریز کرنے والا ہے کہ آج اس عمر کوٹ سندھ کے جو رکن قومی اسمبلی میں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ 60% ڈوبا ہوا ہے. تو ہمیں تو دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان کے عوام کی تکلیف چاہے وہ ڈینگی ہے چاہے وہ اور معاملات ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. موقع تو دیجئے نا. آج ساہیوال میں دوستوں اور حلیفوں کے ذریعے ملک کو میرے بھائی آج ساہیوال میں کشتی بھی ڈوبی ہے. ریاستی ہمارا نظام جو ہے وہ کس طرح سڑ رہا ہے اس کا بھی ہم نے ذکر کیا اور قدرتی آفت تو ڈینگی ہے مگر قدرت نے اس کا بچاؤ نہیں کرنا. اب مجھے موقع دیجئے دستی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. دیکھیے غصہ تو ان کا بجائے ٹو بی آنیسٹ ود یو اب 4 سال بعد اگر ہمارے منتخب وزیر اعظم کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ میں معجزے نہیں کر سکتا تو پھر بندہ کیا کہ یہ کہتے ہوئے نہ کوئی زبان کانپتی ہے نہ چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بخاری صاحب. گزارش ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے وہ حالات کو سامنے رکھ کر کی ہے اور نہ ہی وہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں. حالات سب کے سامنے ہیں. صرف سیاست کی جا رہی ہے. مسائل میں ملک ڈوبا ہے. ہم مانتے ہیں مہنگائی ہے. مہنگائیوں کی ذمہ داری اگر صوبائی حکومتیں اگر اپنا کردار ادا کرتی تو آج یہ اتنی مسئلہ نہ ہوتا. دوسری بات ہے کہ یہ عرصہ لگا ہے. یہ آج ریلوے کی بات ہو رہی ہے پی آئی اے کی بات ہو رہی ہے ہم سمجھ رہے ہیں مگر دیکھیں جمہوریت اس ملک کو جس حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے وہ بھی حالات دیکھیں. 36 ڈیموں پہ کام شروع ہم نے کیا ہے. تھر میں کوئلے پہ کام شروع کیا ہے. ایران گیس لائن کا میری بات سن لینا. ایران گیس لائن کا معاہدہ بڑی جرت سے صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے کیا. اس پہ تھوڑا ٹائم لگنا ہے. وقت آپ دیکھ لیں. اگر میں دعوے سے کہتا ہوں غربت بھی کم ہوگی ملک بھی مسائل بحران سے نکلے گا مگر نیتیں صاف کریں. اپنا گربان میں کوئی نہیں جھانکتا. ہمیں صرف تانے دیے جاتے ہیں انہیں کوئی اپنا خیال نہیں ہے. کرپشن ہے. آج آزاد عدلیہ ہے. اگر چیئرمین نیب کی تقرری ہوتی ہے ایک دفعہ دوسری دفعہ ہر جگہ پہ اعتراض ہے. یہ صرف کرسی کے چکر میں پھرتے ہیں ملک کی نہیں ہے. ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اس پہ جامع منصوبہ بندی بنائی ہے. میرا یقین ہے ایمان سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو بحران سے نکالیں گے. جی اچھا میں مہر اگر اجازت دیں تو منصوبہ بندی بیان کر دوں کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو پاکستان کا ٹوٹل جو پبلک ڈیٹ تھا وہ 6,500 ارب روپے تھا. ان کے دور میں پاکستان کا پبلک ڈیٹ جو ہے وہ 1,200 ارب روپے کراس کر چکا ہے. انہوں نے پچھلی 60 سال کی تمام حکومتوں سے زیادہ قرضے لیے ہیں اور یہ جو نوٹ چھاپے ہیں پچھلے سال ایک دن میں 4 ارب روپے انہوں نے چھاپے ہیں وہ آج مہنگائی کے ذمہ دار ہیں. تو میری گزارش ہے ان کے اپنے ایکشنز بھی ہیں. یہ ضرور ہے کہ چیلنجنگ تھے لیکن ان کے اپنے ایکشن جو ہیں چاہے آر پی پی ہے اس کو کس طرح انہوں نے حل کیا ہے کہ جب یہ آئے انہوں نے خود کہا کہ ہمارے پاس 19,556 جو ہے وہ جنریشن کیپیسٹی ہے. آج جب پچھلے 2 ہفتے پہلے بحران آیا تو وہ کیپیسٹی گھٹ کے 9,300 رہ گئی تھی. اگر 10,000 پاکستان کے میگا واٹ غائب ہو جاتے ہیں پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ 3 سالوں میں ڈبل ہو جاتا ہے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے. یہ نااہلی اور بد انتظامی اور کرپشن ہے جس کی سزا پوری قوم کو مل رہی ہے کہ جو بجلی قیمت بڑھائی جاؤ 3 روپے اور بڑھا دو 4 روپے اور بڑھا دو اور پھر معاملہ چلتا جائے گا. اپنی چوری نہیں کم کرنی اپنے معاملات درست نہیں کرنے. دستی صاحب آپ نے ساری باتیں سنی ہیں انہی کا جواب میں آپ سے چاہتی ہوں. اگر 2-3 چیزیں میں بھی ایڈ کر دوں. جب وزیر اعظم کہتے ہیں نا میں معجزہ نہیں کر سکتا تو اگر میں مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو یہ جملے تو استعفے کی زینت کا حصہ بننے چاہیے نا کہ مجھ سے معجزہ نہیں ہوتا. یہ تو استعفیٰ دیتے ہوئے کہنا چاہیے بھائی مجھ سے نہیں ہوتا جس چیز کا میں ووٹ لے کر آیا تھا. 2008 میں آپ کی حکومت آئی پی آئی اے کا جو خسارہ تھا نا قرضہ وہ 47 ارب تھا آج 130 ارب ہے. ریلویز 50 ارب تھا آج 110 ارب ہے. آپ کے ڈرون اٹیکس تب 30 ہوتے تھے آج کتنے 60 ہو رہے ہیں. ڈبل ہو گئے ڈرون اٹیکس. آٹے کی قیمت 28 پر کے جی آج 42 پر کے جی. گھی 105 پر کے جی تھی 2008 میں 190 پر کے جی آج ہو گئی ہے. الیکٹریسٹی پروڈکشن 14,000 میگا واٹ 2008 میں تھی آج 13,500 میگا واٹ ہے. تو دستی صاحب میرے بھائی مجھے یہ بتائیے آپ نے کیا ہے پونے 4 سال میں؟ بغیر صاحبہ گزارش یہ ہے کہ آپ کی باتیں درست ہیں. میں بھی سمجھ رہا ہوں میں ایک ورکر آدمی ہوں کافی چیزیں مگر آپ حقائق دیکھیں. پچھلے 9-10 سال میں جو پیسہ باہر سے آ رہا تھا وہ ایک دہشت گردی کی آڑ پہ دنیا ان کو سپورٹ بھی کر رہی تھی اور سارا پورا سسٹم اس نے تباہ کیا ایک عامر ڈکٹیٹر نے. انہیں بھی پتہ ہے. اب یہ حکومت اب حکومت نے سٹینڈ لیا ہے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی بقا کا سٹینڈ لیا ہے
اور اس کے بعد ایک پورا سسٹم ڈھانچہ درم برہم ہوا، وہ صرف دہشت گردی کی وجہ سے ہوا، جو مسائل پیدا ہوئے، جو بحران ہے، تو اس پہ کوئی پراپر کام نہیں ہو سکا۔ یہ حکومت آئی، حکومت نے کام شروع کیا، غربت پہ بھی حکومت نے پراپر طور پہ کام شروع کیا ہے، پھر مہنگائی، بڑے آفات ہیں، فلڈ ہے، میری بات سنیں، فلڈ ہے، اتنی بڑی آفت ہے، زلزلے آئے، اب ان کا ہم نے سامنے، اب یہ بات کریں ڈینگی پہ 37 ارب روپے انہوں نے رکھے ہیں۔ اب ہمارے علاقے میں اگر یہ پنجاب کی بات کرتے ہیں، کرپشن کی، سرائیکی خطے میں 6 کروڑ آبادی جو سرائیکی خطے کے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی وہاں نہ علاج ہے، نہ صرف بیٹھ کے یہ الزام لگاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں عملی طور پہ۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، اگر میرے علاقے میں آم بھی ہے، گندم بھی ہے، کپاس بھی ہے، اگر ہم تیار کر کے کپاس کو یا آم کا ریٹ اگر دیکھیں، ہم ان کو دیتے ہیں، جب منڈی میں پہنچتا ہے اس کی قیمت کہاں ہے؟ جب لاہور اور اسلام آباد میں آتا ہے بالکل، تو 100 روپے کی جو آم کی پیٹی ہے، یہاں پہ نہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں نا، تھوڑی سی میری بات سن لینا، میں سنوں گی، آپ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ حیدر عباس رضوی صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں MQM کے۔ حیدر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حیدر صاحب، ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ کچھ کامنٹس آپ نے آج اسمبلی میں بھی کی، اور الطاف حسین صاحب آپ کی جماعت کے قائد جو ہیں ان کی بھی کچھ باتوں کی میں وضاحت چاہتی ہوں۔ ایک تو آپ نے کہا سازش نواز شریف کے خلاف ہو رہی ہے، آستینوں میں سانپ پالے ہوئے ہیں، ساتھ یہ بھی کہ میاں صاحب سازش آپ کے خلاف آپ کے اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کچھ وضاحت کر دیں گے حیدر صاحب؟ میں بالکل کروں گا۔ ہوا یہ کہ جب میں پارلیمنٹ سے باہر نکلا تو پارلیمنٹ کے باہر آپ کو پتا ہے کیمرے لگے ہوتے ہیں اور وہاں ایک فورم بنا ہوتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ جو قائد حزب اختلاف چودھری انصار علی خان صاحب ہیں، انہوں نے بات کی ہے اور الزام قائد تحریک جناب الطاف حسین پر لگایا ہے کہ وہ لندن میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حضور آپ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازشیں لندن میں بیٹھ کے ہو رہی ہیں، جبکہ مجھ ناچیز کی رائے یہ ہے کہ سازش آپ کے خلاف ہو رہی ہے اور آپ کے اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے کمپین ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی، جو بجلی کا بحران تھا خاص طور پر پنجاب میں، آپ نے اپنے کارکنوں کو یہ میسج دیا، بھلے ہی وہ سینہ گزٹ کے ذریعے دیا ہو کہ بھائی احتجاج میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد میاں صاحب تشریف لائے پارلیمنٹ کے باہر، اور انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر آ کر انہوں نے اس کو ایک پبلک کمپین بنانے کی کوشش کی، اور اس کو بننا چاہیے تھا پبلک کمپین، عوامی ایشو تھا اور ایسا ایشو جو ڈائریکٹلی عوام کو ہٹ کر رہا ہے۔ مگر اس کے نیکسٹ ڈے ہوا یہ کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک ایسی تقریر فرمائی جس نے اس پوری کمپین کو سبوٹاج کر دیا، اور میڈیا اور دیگر تمام جو خبر رساں ادارے ہیں ان کا رخ بجائے اس میڈیا کمپین کی طرف جاتا، اور میاں صاحب کی بال جو ہے وہ سنو بال افیکٹ لیتی، وہ MQM اور نون کے تنازع میں تبدیل ہو گیا۔ اور یہ خرم میرا چھوٹا بھائی بیٹھا ہے آپ کے ساتھ، اس نے آ کر ایک چینل پر یہ بھی کہا کہ بھائی ہاں یقیناً چودھری نثار علی خان صاحب وہ تقریر نہ فرماتے جو متنازع تھی اور جس میں براہ راست قائد تحریک کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، تو شاید صورتحال یہ نہ ہوتی۔ اگر مجھے اجازت دیجیے حیدر صاحب، 2-3 اور آپ سے باتیں میں چاہوں گی، مگر ایک چھوٹا وقفہ لوں گی۔ آپ کو میرے ساتھ ٹیلی فون پہ ہی رہنا ہوگا۔ فوج اور سچی حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کو بچائیں گے، یہ آپ کے قائد کہتے ہیں۔ کیا یہی سچی حکومت ہے جس کے ساتھ آج آپ موجود ہیں؟ یہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور دیگر اور باتیں جو آج آپ نے اسمبلی میں کہیں اس کی بھی ذرا سی آپ سے ڈیٹیل ضرور مانگیں گے۔ آج الطاف حسین صاحب نے کہا بہت سی قوتیں MQM کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں، اور اگر اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو ہم پھر سے الیکشنز کرائیں گے۔ زرداری صاحب کو بھی مشورہ دیے، سب کچھ کیسے ہوگا؟ آل دس آفٹر شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔ ریلیاں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نکالنے کو تیار ہے۔ 19 اکتوبر 24 اکتوبر کی ٹائم لائن ڈیڈ لائنز بھی دے دی ہیں کہ بہت بڑی پبلک ریلیاں نکالی جائیں گی، اور اس کے جواب میں پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہہ دیا، آصف زرداری قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ ریلی پیپلز پارٹی یعنی کہ حکومت بھی نکالے گی۔ مگر سب سے پہلے ناظرین، جس طرح آپ کو پتہ ہے آج 17 اکتوبر ہے، یعنی کہ اکتوبر کے مہینے کو شروع ہوئے 17 دن گزر چکے ہیں، لیکن ریلوے کے ہزاروں ملازمین کو ستمبر کی تنخواہیں نہیں ملی۔ یہی نہیں، ریلوے کی جو ہے 26 رہائشی کالونیاں اور 30 ریلوے اسٹیشنز کی بجلی کاٹ دی گئی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب اگر آپ سمجھے تو یہ ہے کہ ریلوے ملازمین زندگی بغیر تنخواہ اور بغیر بجلی کے گزار رہے ہیں۔ آج ریلوے ملازمین نے
तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज किया और रेलवे का पहिया जाम कर दिया। गुज़िश्ता 3 दिनों से 56 और अब तक 106 ट्रेनें वो बंद हो चुकी हैं। ऐसा ना कभी हुआ और ना ही कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिमीन को भी तनख्वाह के लिए हड़ताल करना पड़ेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी को जहां एक बहुत से और इम्तियाज हासिल हैं, वहीं ये भी एजाज पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ही हासिल है कि इसने पाकिस्तान में ऐसा कर दिखाया है। गोया हुकूमत पाकिस्तान ना हो गई, किसी महल्ले की करियाने की दुकान हो गई कि जहां काम करने वाले छोटों को तनख्वाहें मांगने पर पहले तसल्लियां, फिर धक्के और फिर डंडे पड़ते हैं। रेलवे का बेड़ा गर्क क्यों हुआ? हुकूमत के पास तावीलों की कमी नहीं होगी इस सवाल के ऊपर। तकनीकी सवाल हमारे पास नहीं और ना ही हमें आज के लिए इस पे फोकस करना है कि रेलवे को खड़ा कैसे किया जा सकता है, रेलवे की नाकामी का जिम्मेदार कौन है। हमें यह भी नहीं पूछना कि रेलवे को इस हाल तक किसने पहुंचाया है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर रेलवे के मुलाजिमीन को आज 17 रोज बाद भी तनख्वाह नहीं मिली तो फिर वजीर आजम ये बताएं कि उनके घर में चूल्हा कैसे जल रहा है। वजीर रेलवे ये भी बताएं कि अगर 26 रेलवे कॉलोनियों की बिजली मुनक़ता है तो उनका सरकारी घर रोशन कैसे है। रेलवे मुलाजिमीन की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ सेंट्रल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान रेलवेज मौजूद हैं, एम्प्लॉयज़ यूनियन के शेख अनवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे पहले कि वापस हुक्मरानों की जानिब जाऊँ, हमारे जो नुमाइंदे आए हुए हैं, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका 76,076 खानदान फैमिलीज जो हैं वो अभी बेरोजगार हैं, तनख्वाहें नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही। 1.5 लाख पेंशनर्स, बेवाएं, रिटायर्ड लोग पैसे के बगैर बैठे हुए हैं। किस तरह ये देखें जी, हमें यकम को तनख्वाह मिलती है और आज 17 तारीख हो चुकी है, तो चंद लोगों को पूरे पाकिस्तान के सिस्टम पर तनख्वाह मिली, अब बाकियों को नहीं तनख्वाह मिली, तो ज़ाहिर है एक सब्र होता है। आज मैं देख रहा हूँ रेलवे के अंदर कि हमारे एम्प्लॉयज़ चलते हुए हाथों से इशारे करते हुए अक्सर नज़र आते हैं। क्या वो कुछ सोच रहा होता है मेरा बिजली का बिल नहीं जमा हुआ, कुछ सोच रहा है मेरे बच्चे की फीस नहीं जमा हुई। तो इन हालात के अंदर तो आज मजदूर मुश्किल हो चुका है। अब हुकूमत को क्या पता, ना तो इस्लामाबाद के अंदर बिजली जाती है, ना इस्लामाबाद के अंदर गैस जाती है इनकी, ना इनको कोई तनख्वाहों का फिक्र है, ना इनके लिए कोई और मसाइल है। मसाइल तो सारे गरीब मजदूर के लिए। तो हम बहुत तंग आ चुके हैं और आज देखें फ्रस्ट्रेशन हुई है कि जगह जगह रेलवे बंद है, कॉलोनियों में लाइटें नहीं है। और इंशाल्लाह कल लाहौर में एक बड़ी जबरदस्त रैली होगी जिसकी क़यादत हाफिज सलमान भट्ट साहब करेंगे। हम तंग आ गए जी, अब कोई हाल ही नहीं है। हुकूमत तुफले तसल्लियाँ दे रही है। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर पता नहीं हमने को मोहतरमा को शहीद किया जिसकी सजा हमें मिल रही है। मोहतरमा शहीद हुई है, रेलवे की अमलाक को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या 30 से 35 हज़ार का नुकसान हुआ था, वो भी कभी नहीं मिला। मैं आपको बताता हूँ जी, 30 से 35 अरब इस तरह हुआ है कि हमारे 25 लोकोमोटिव जला दिए गए थे, हमारा 600 किलोमीटर का ट्रैक जला दिया गया था, 62 स्टेशन जला दिए गए थे। मुझे ये बताएं, जरदारी साहब को इक़्तिदार तो मिल गया, क्या मोहतरमा को किसी रेलवे के मुलाजिम ने शहीद किया था जो हमें इतनी बड़ी सजा मिली है? मैं कहता हूँ हमें हमको फकीर नहीं, हुकूमत हमारी इमदाद ना करे। सिर्फ जितना मोहतरमा की शहादत पर नुकसान हुआ है आज वो रेलवे को अदा कर दिया जाए तो रेलवे दोबारा अपने पांव पर। चलो मुझे एक मौका दीजिए, आपने इनकी बातें सुनिए दस्ती साहब। ये चीजें हैं जो मिलजुल कर धरनों की शक्ल में आपके सामने आ रही हैं। आपकी जमात और आपके लीडरान कहते हैं, वजीर आजम कहते हैं कि इन धरनों से कुछ नहीं होता, लॉन्ग मार्चों से भी कुछ नहीं होता। तो दस्ती साहब, बीबी की हुकूमत भी तो धरनों से गई थी, आपको याद होगा तहरीक निजात से गई थी और आपको खुद जज बहाल करने के लिए एक लॉन्ग मार्च का सामना भी करना पड़ा था। बुखारी साहब गुजारिश है कि ना वो लॉन्ग मार्च से जज बहाल हुए थे, ना हुकूमतें जाती हैं। हुकूमत के साथ एक और हुकूमत आती है। जैसे आज नवाज शरीफ साहब साजिश पे लगे हुए हैं कुर्सी के लिए, यही साजिशी लोग होते हैं जो उनके कंधे पे, आमिर के कंधे पे खुफिया हाथ रखते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें कोई कंधा नहीं है, ये जमहूरी हुकूमत है। इस रेलवे मुलाजमीन को जब मजदूर तबके के लिए जो काम पीपल्स पार्टी ने किया है, मैं समझता हूँ तारीख गवाह है कि जहाँ जहाँ भी महकमों की हालत बेहतर थी हमने उनको शेयर भी दिए हैं। उसके साथ मैं बताता हूँ कि रेलवे मुलाजमीन क्या कर रहे हैं, तेल चोरी ये करते हैं, वो सामान चोरी ये करते हैं, टिकटें ये बेचते हैं। अगर इनके खिलाफ एक्शन हो तो इनकी यूनियन आ जाती है। मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, मुझे इनके हालात का पता है। जहाँ हुकूमत जिम्मेदार है वहाँ इनके करप्ट ऑफिसर भी जिम्मेदार हैं। ये मुलाजिम सारे मिलकर इन्होंने सिस्टम को तबाह किया है। चोरों को मेरी बात सुने मोहतरम, मेरी बात सुने। हमारे दामन पर अगर आप हमारे दामन पर एक दाग साबित कर दें तो आज हम पाकिस्तान में अपनी नौकरियों भी छोड़ देंगे, हम ट्रेड यूनियन को भी छोड़ देंगे। आप देखें आपकी पार्टी के दौर में ही बदतरीन करप्शन सामने आई है। मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं साहब मेरी बात सुने, भड़का के वो जुलूस
نکال کے ملازمین کو تحفظ ہم نے دیا اور دیں گے، اور ان کے جو مسئلہ ریلوے کا اس پہ اچھا مجھے صدر صاحب نے بتائیے کہ نوٹس یہ دیا بھی ہوا ہے۔ نواز شریف کی سازش تھی، یہ بھی نواز شریف کی دیکھیں سازش تھی جی، کہ خواہ ان کو نواز تنخواہیں نہ شریف کی ملیں۔ باری ہے، خواہ وہ زرداری صاحب کی باری ہے، خواہ وہ اور یہ ایم کیو ایم بات ہے، ہے۔ نواز شریف میں کی آپ کو سازش یہ بتاؤں ہے، ہم دیکھیں کسی کے وابڈا اعلیٰ میں- نہیں ہیں، وابڈا میں ہم مزدور جتنے لوگ ہیں، ہم صنعتیں کسی ہیں، کے اعلیٰ لاہور نہیں میں ہیں۔ بجلی چوری میں صبر سے ذرا بات تو ملوث ہے، سنیں۔ بجلی چوری میں سرکاری جو صوبائی دفاتر ہیں، ڈی سی او بہاولپور کے آفس کی تازہ ترین کے وہاں بجلی چوری ہو رہی ہے۔ میں اپنے علاقے میں بجلی دیکھ رہا سب ہوں سے زیادہ صوبائی تو چوری محکمے کھلی بجلی انٹیریئر چوری سندھ کر میں رہے ہو رہی ہے ہیں، دستی اور صاحب۔ آپ بات میں سننا آپ کو پسند فیکٹس کریں گے بتا محترم؟ دیتی ہوں۔ کر کے اس آپ بات کرپشن سنیں گے ہوا ہے، دستی صاحب؟ اور یہ مختلف کیونکہ ان تنظیموں میں کچھ لوگ ہیں، اب چلیں ان کو پنجاب تنخواہ حکومت ملے کی گی طرف جسے بعد تو میں یہ آئیں سڑک گے، پہ پہلے آئیں گے۔ ابھی آئیں میں گے۔ اگر آپ اجازت میری بات دیں تو سنیں۔ نہیں، ایک میں سیکنڈ تھوڑی سی آپ میری وضاحت سن لیں نا کہ جو کچھ اس طرح سارا کام وزیر بجلی پانی اور چوری، اگر بجلی نے بجلی چوری پنجاب میں بجلی چوری ہے، پنجاب میں سب سے کم بجلی چوری ہے میرے بھائی، فیکٹس فگرز دیکھیے۔ یہی ہے، اور چور مچائے شور والی بات کریں۔ اچھا باری باری بات کر لینا۔ میں یہ پتا اتفاق فاؤنڈری میں ریلوے کا باری باری بات کر لیں تو سب کو سمجھ آ جائے گی میرے بھائیوں۔ سب سے زیادہ بجلی جو ہے اور نواز شریف دیکھیں باری باری بات کر لیجئے نا، باری کسی کو نہیں سمجھ آ رہی، بھائی کسی کو نہیں سمجھ آ رہی۔ آپ میں ایک سیکنڈ دیکھیں باری دلائل باری سے بات کر رہا ہوں۔ جس دن آپ کی پارٹی کے وزیر نے ٹیک اوور کیا ہے ریلوے کے اندر، اس دور سے لے کے آج تک میں بتاؤں کتنی خوفناک کرپشن ریلوے کے اندر ہوئی ہے، گنے اس کو۔ آپ دیکھیں جس دن ہمارے منسٹر صاحب نے چارج سنبھالا 4/11/2008 کو، پاکستان ریلوے کے پاس یہ بات کر رہے ہیں اس کا بھی اس کا جماعت سے تعلق ہے۔ کس جماعت سے تعلق ہے ان کا؟ یہ مزدوروں کی جماعت ہے، یہ مزدوروں کی جماعت ہے، مزدور ہیں۔ چلیں اب صحیح ہے، اب آپ دونوں ایک سیکنڈ کے لیے خاموش ہوئیے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ لیڈروں سے پوچھتا ہوں کہ ریل کی تباہی میں کون ذمہ دار تھے، آپ ان کے ذمہ کتنے دار ہیں؟ افیسر ذمہ دار ہیں، ان کو ان پہ خلاف کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ یہ یونین بھی اس میں پارٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ خود جان بوجھ کر اس میں ہاتھ اور ساری پلاننگ دستگیر صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گی، ایک سیکنڈ مجھے ایک منٹ موقع دیجئے۔ دستگیر صاحب مجھے ایک سیکنڈ کے لیے، میرے ساتھ حیدر صاحب بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ان کو میں ایک ان سے ان کا ایم کیو ایم کا موقف لے لوں، پھر آپ کی جانب آ رہی ہوں۔ حیدر عباس رضوی صاحب ابھی تمام گفتگو سن رہے ہیں، کرپشن کی باتیں، دھرنوں کی باتیں ہیں، وہ استعفے دینے کی باتیں ہیں، جس کے اوپر آپ کے قائد نے بھی کہا استعفے دو تو ہم الیکشن پھر کروا لیں گے۔ زرداری صاحب کو بھی یہ جو ہے اس کی ریکویسٹ کی ہے، اس کا بلکہ مشورہ بھی دیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اب جو یہ ریلیاں نکلیں گی جو 19 سے مسلم لیگ نون سٹارٹ کر رہی ہے، اس کے جواب میں پیپلز پارٹی بھی متحرک ہو رہی ہے، آپ ساتھ دیں گے پیپلز پارٹی کا؟ کیا یہی آپ کے لیے سچی حکومت ہے جس کا ذکر آپ کے قائد نے کیا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بدنصیبی سے اس وقت تقریباً ہر طریقے کے بحران کا شکار ہے، چاہے وہ بجلی کا بحران ہو، چاہے وہ سیکیورٹی سچویشن ہو، چاہے وہ کراچی کی سچویشن ہو، چاہے خیبر پختونخوا کی سچویشن ہو، چاہے معاشی بحران۔ صرف ایک بحران ابھی تک اس ملک میں نہیں ہے، اور وہ ہے سیاسی بحران یا پارلیمانی بحران۔ یہ ایک بحران ہے جو نہیں ہے۔ اب اگر ایک ایسی صورتحال میں جہاں پر فرض کر لیں کہ خدا نخواستہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی بات کی جاتی ہے اور ریزگنیشن دے کر باہر آنے کی بات کی جاتی ہے، تو اس سے پاکستان میں اور سینٹ کے خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جبکہ سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا براہ راست اثر نہ صرف صوبہ پنجاب پہ بلکہ وفاق پر بھی مرتب ہوگا، اور اس کا اندیشہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر پاکستان سیاسی بحران کی لپیٹ میں بھی آئے گا جو ان سارے بحرانوں سے شدید ہوگا جو اس وقت پاکستان اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا آپ کے نزدیک؟ میں پہلے اگر بات مکمل کر لوں تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ وہ سیاسی بحران جنم نہ لینے پائے، اور کوئی ایسی صورتحال جیسے یہ ریلوے کے ملازمین، اب جو کوئی بھی ریلوے کی صورتحال ہے اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ حکومت فوری طور پر وزیر ریلوے بیٹھیں، وزیر اعظم بیٹھیں اور ان غریب ملازمین کی تنخواہوں کا بندوبست پہلے کریں اور پھر اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے مہر، مجھے ایک بات گو کہ کڑوی ہے مگر کہہ لینے دیجئے کہ وہ ساری کارپوریشن جن اداروں میں نوکریاں سیاسی رشوتوں کی بنیادوں پر دی جاتی ہوں، ان اداروں کو میں نے تو کبھی آگے جاتے دیکھا نہیں ہے۔ جہاں پر اوور برڈنڈ ہو جائیں وہ ادارے، جہاں پر ان کا اسٹاف ان کی ضرورت سے 2 گنا اور 3 گنا زیادہ ہو، چاہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ اسٹیل ملز ہو، چاہے وہ سوئی سرن گیس ہو، چاہے سوئی ناظم گیس ہو، چاہے وہ ریلویز ہو یا دیگر ادارے ہوں،
وہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے، مگر حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بحران کو روکا جائے اور اس کو کسی عوامی غیظ و غضب کی صورتحال میں تبدیل ہونے سے بچانے کے میرے وقفے کا وقت ہو گیا ہے، آپ مجھے بس ایک مختصر جواب دے دیں، اس سیاسی بحران کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر تو ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا میں اس کا جواب میں بھی دینا چاہتا ہوں جی، تو پھر ایک ایسی صورتحال جنم لے گی کہ جو اس کو بحران کو پیدا کرے گا وہ، اور جو اس میں کیپٹلائز کرے گا وہ، دونوں ہی ذمہ دار ہیں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ حیدرآباد رضوی صاحب۔ خرم دستگیر صاحب، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، واپس آ کے آپ ہی سے آغاز کروں گی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں جب بھی تحریکیں چلی ہیں تو ان کا رزلٹ، ان کا نتیجہ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں ہی ہوا ہے۔ آج مسلم لیگ نون جب یہ تحریکوں کا آغاز کر رہی ہے تو اس کا کوئی علاج ہے ان کے پاس؟ یہ سب کچھ جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ حیدرآباد رضوی صاحب سیاسی بحران کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو 58(2)B کی ایک آپشن تھی، صدر توڑ دیتا تھا اسمبلیاں، اب تو وہ بھی نہیں ہے ناظرین۔ پیپلز پارٹی جو ہے حکومت چھوڑنا نہیں چاہتی، مسلم لیگ نون ان کو رہنے نہیں دیتی۔ تو خرم دستگیر صاحب اب کیا نتیجہ ہے؟ کیا انہی قوتوں کو ایک اور لیوے اور راستہ ملے گا؟ بالکل راستہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس حکومت نے کرپشن، نااہلی اور اقربا پروری کے گندے تیل میں بارہا مفاہمت کی گلیسرین ڈال کے کوشش کی ہے، لیکن اس سے نہ پی آئی کے جہاز چلیں گے، نہ ریلوے کے انجن چلیں گے، نہ ہی ہمارے تھرمل پاور سٹیشن چلیں گے، اور نہ ہی آپ دیکھ رہی ہیں کہ کسی بھی طرح ان کا معاملہ درست نہیں ہو رہا۔ مسلم لیگ نون اب یہ سینٹ کے انتخابات یا دوسرا ایشو نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے سامنے صرف ایک ایشو ہے کہ اس حکومت نے جس نے اپنی نااہلی کے ذریعے، اپنے ذہنی اور میں سمجھتا ہوں اخلاقی اور انتظامی دیوالیہ پن کے ذریعے ملک کو ہر طریقے سے دیوالیہ کر دیا ہے۔ ہم اس کے خلاف جو عوامی جذبات ہیں اس کی آواز بنیں گے، اور انشاءاللہ جمہوری طریقے سے بنیں گے، پرامن طریقے سے بنیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ ہمارا آئین کی حاکمیت ہمارا پہلا مقصد ہے، اور جو احتجاج ہے وہ انشاءاللہ کسی بھی طرح جو ہے وہ جمہوریت سے ہٹ کر نہیں ہوگا، اور اس کا مقصد یہ ہوگا مجھے بات بتائیں نا، اگر پیپلز پارٹی اور کاف لیگ آپ کا سامنا سڑکوں پہ ہی آ کے کریں تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری کوشش یہی ہے۔ دیکھیں آج انہوں نے کوشش کی کہ صرف 32 روپے رکھ کے یہ ظاہر کیا اور پوری قوم کو دھوکہ دیا کہ جناب ملک میں غریبوں کی تعداد کم ہے۔ یو این یہ کہتا ہے کہ $1 a day منیمم ہے بیسک لیول، یعنی رفلی 90 روپے۔ اگر آپ 90 روپے پہ جائیں گے تو یہ تعداد صرف 5 کروڑ نہیں ہوگی، یہ تعداد 11 سے 12 کروڑ کے درمیان جائے گی۔ اب وہ جو غریب لوگ ہیں، جن میں ریلوے کے ملازمین بھی ہیں، جس میں پاکستان کے تمام مزدور بھی ہیں، جن کی فیکٹریاں، جن کے جو کاروبار تھے وہ بند ہیں اور ان کی دیہڑی نہیں لگ رہی، ان کی آواز مسلم لیگ نون ہے، وہ آواز ہم اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ جب پاکستان کی عوام جو ہیں یہ آواز اٹھائیں گے حکومت کے خلاف تو انہیں خود سوچنا پڑے گا۔ میں خرم دستگیر صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں، مجھے جلدی سے بتائیے گا، وقت کی قلت ہے، آپ نے یہ باتیں سنی ہیں؟ جی بالکل دستگیر صاحب، یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اب آپ جواب دیں گے مسلم لیگ نون کا۔ خبریں بھی یہ آ رہی ہیں کہ اب اس طرح سے جو آپ کا فیصلہ ہے وہ بھی آپ نے کر لیا ہے کہ اب سڑکوں کے اوپر ہی ہم دیکھیں گے، مسلم لیگ نون کے مقابلے میں بھی جلسے اور ریلیاں بھی ہم بھی نکالیں گے۔ آپ ہی کے قائد اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو پی این اے کی تحریک میں مشورہ دیا گیا تھا، یقیناً آپ کو پڑھا ہوگا آپ نے، کہ آپ بھی پی این اے کا مقابلہ کر لیجئے، جلسے نکالیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ ان کا یہ جواب تھا کہ آپ یہ کس طرح مجھے تجویز کر رہے ہیں، تم کیا چاہتے ہو کہ میں قوم کو خانہ جنگی میں دخیل دوں؟ اب آپ بھی سڑکوں پہ، حکومت بھی آ جائے گی تو کیا ہوگا میرے بھائی؟ دستگیر صاحب، نو سوری دستی صاحب، معاملہ یہ ہے، دیکھیں دستی صاحب اگر تو یہ ایشوز کے اوپر آئیں گے، ایک منٹ، اگر ایشوز پر آئیں گے تو معاملہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ یہ آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، اگر اور بھی ایشوز ہیں ان کے پنجاب گورنمنٹ کے خلاف تو ضرور آئیں، اگر تو ایشوز پر یہ پنجاب حکومت کے خلاف آئیں گے تو ویلکم ہے، پنجاب حکومت ان کو بھی ویلکم کرے گی۔ جمہوری ملک ہے، جمہوریت ہے، ہر ایک کو احتجاج کا حق ہے۔ بھائی میرا سوال کا جواب دے رہا ہے، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہم کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ہم کوئی ایسا شیطانی کھیل نہیں کھیلیں گے جو یہ مسلم لیگ نون کھیلنا چاہتی ہے۔ ان کو 3.5 سال کچھ نظر نہیں آیا، سینٹ کے الیکشن میں ان کی شکست واضح ہے۔ پنجاب میں جس پنجاب کے دعوے کرتے ہیں وہاں ان سے سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے، پھر
फ्लड में मैं आपको हम इस ऐसी हरकत नहीं करेंगे, हम पुरअमन लोग हैं। जहां इनकी जो सियाह कारनामे है वो जरूर हम पुरअमन तरीके से बात करेंगे। ये बहुत अच्छे नोट के ऊपर हम खत्म करेंगे आज फिर। दूसरी बात यह है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम इल्जाम तराश के जमहूरियत एक बड़ी मुश्किल से आई है और इसको चलने दिया जाए, अपनी वक्त का इंतजार करें, इलेक्शन आएंगे, आवाम बेहतर फैसले करेगी। ये घटिया हरकतें जो है ना इनकी पहले काम आई है ना अभी काम ही है। मियां साहबान अपनी नालायकी छुपाना चाहते हैं, इस तरीके से नहीं छुप सकती और इस टाइम वो तना है, वो अकेले हैं, इन पे कोई इत्मीनान करने को तैयार नहीं है, ना ही इनका कोई मैं समझता हूं। जी अच्छा, मेरा वक्त खत्म हो गया है। आप शेख साहब मेरी गुजारिश सुनेंगे कि पाकिस्तान रेलवे 18 करोड़ गरीब आवाम की सवारी है और आप देखें कि खुदारा इस पर रहम करें। इसको जो है आपने कहा था 11 रुपया कौमी असम्बली ने पास भी किया था, अब तक हमारी कोई माली इमदाद नहीं हुई, इसकी इमदाद की जाए। और दूसरी देखिए खुदा ना खास्ता अगर रेलवे क्लैप्स हो गया तो इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और आप देखें कि ट्रांसपोर्टेशन फौज की तमाम तर रेलवे के जरिए मुमकिन है। इंशाअल्लाह ताला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें याद है 12 मई को भी कराची में खाना जंगी छिड़ गई थी कि जब हमने देखा था बराबर की रैलियां निकाली जा रही थी। अब आज की अच्छी नवीद ये सुनाई है दस्ती साहब ने कि पीपल्स पार्टी जवाबन सड़कों पर नहीं आएगी। इसी के साथ साथ मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए। टिल सी यू ऑल अगेन टिल टुमारो इवनिंग। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।